from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Rizar Hussain Siddiqui. साहिबों, बिलाखिर आर्मी चीफ के लिए आसिम मुनीर साहब का नाम कंफर्म हो गया। अब इंतज़ार है कि इमरान खान और सदर अलवी इस पर क्या एक्शन लेते हैं। इमरान खान ने कहा था कि उन्हें कोई इतराज़ नहीं है, कोई भी आ जाए, सब काबिल कबूल हैं। मैं समझता हूं कि मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इमरान खान और सदर अलवी जो हैं उनको कोई आइनी या कानूनी राह इख्तियार नहीं करनी चाहिए और इन हालात में पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए आसिम मुनीर को कबूल कर लेना चाहिए। क्यों? हालात का, वक्त का तकाजा यही है और मैं समझता हूं कि उनमें इतनी जहानत, शराफत है इमरान खान में कि वो इंशाल्लाह ऐसा ही करेंगे ताकि एक मसला हल हुआ है वो हल हो और आगे बढ़ें। अच्छा, लुक, देखिए खतरा कहाँ है। खतरा ये है कि आसिम मुनीर में कोई खामी नहीं है, उन्हें नवाज शरीफ नून लीग से बचा कर रखें। ये लोग अच्छे से अच्छा बंदा खराब कर देते हैं, इन्हें बंदा खराब करने का हुनर आता है। ये उसका मिजाज समझकर अपने आप को उसके रंग में रंग लेते हैं और फिर होली खेलते खेलते सारे रंग में उसको रंग देते हैं। ये इस मिजाज के लोग हैं। मजहबी बंदा होगा तो उसको जो है कहेंगे आइए हजरत उम्रा करने चलिए, आपके उम्रे का बंदोबस्त कर दिया है। कोई सहाफी होगा, उसको प्लॉट चाहिए होगा, प्लॉट दे देंगे, किसी के बच्चे को स्कॉलरशिप देंगे। ये तरीके, ये अंग ढंग सब जानते हैं। ये बहुत खतरनाक लोग हैं। आप याद कीजिए कि एक बड़े खूबसूरत इंसान थे, सफ़ेद दाढ़ी इन पे इतनी खूबसूरत लगती थी, रफ़ीक तड़र उनका नाम था। उनको इन्होंने इतना बर्बाद किया कि वो इंतहाई सच्चे परहेजगार, पंजवक्ता नमाजी आदमी थे। उनसे पता है इन्होंने क्या काम लिया? ये ब्रीफ केस में पैसे भर के रखते थे और कहते थे फला जज को जाके दे दीजिए, उसको खरीद लीजिए। अब वो फिर ये काम करने लगे थे। उन्होंने कई दफा इनके लिए ऐसा काम किया। ये बड़े जालिम लोग हैं। ये अपना काम निकालने के लिए बंदा खराब करना बहुत अच्छी तरह से इनको आता है। ये जानते हैं, इनसे बचना चाहिए आसिम मुनीर साहब को। जी, तो मैं आपसे कह रहा था कि इनसे बच के रहना चाहिए आसिम मुनीर साहब को। उनके हल्का अहबाब में जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो इनको वार्न करें। आपको याद है कि एक वो मौलवी थे ताहिरुल कादरी साहब, इन्होंने उनसे इतने वज़ाइफ पढ़वाए अपने मकसद के लिए, जो भी चीज़ हासिल करनी होती थी। और उनको ऐसा मक्खन लगाया कि एक ज़माने में वो किसी मज़ार पे गए थे गालिबन, तो अपने कंधे पे बिठा के ये उनको ऊपर लेके चढ़े और वो मौलवी भी देखते देखते करोड़पति बन गया। समझे साहब? तो ये जानते हैं कि जजेस को, जर्नल्स को, जर्नलिस्ट को कैसे मैनेज करना है, ये इनको आता है। और बंदा बशर जो है, आपको पता है, पैसे के आगे बड़े बड़े जाहिद मुत्तकियों को देखा है कि वो बर्बाद हुए हैं। अब आप ये देख लीजिए कि इन्होंने हाजी साहब, बाजवा साहब का क्या हाल कर दिया। उनको किस तरह इस्तेमाल किया है, किस तरह गालियां दी हैं, उनकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर दी। और ये खुद अब लग गए आसिम मुनीर के पीछे। अब उसकी खराब करेंगे अपने मकसद हासिल करने के लिए। इनके सामने, इनके जाल से बहुत कम लोग बच सके हैं सिवाय एक जहांगीर करामत साहब के। वो एक बड़े इंटेलेक्चुअली इन्फ्लेम आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। उसने जो था कहा कि नहीं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, ये रिजाइन दिया और वो चले गए। पाकिस्तान में कितने लोगों में ये जुर्रत है कि वो रिजाइन देने की एबिलिटी रखते हों? कितने लोगों ने रिजाइन दिया है? इस ओहदे पे पहुंच के कौन रिजाइन देता है? माल बनाते हैं लोग, रिजाइन तो नहीं देते। जहांगीर करामत डिड इट। अच्छा, अब उन जैसे लोग नहीं हैं। अच्छा, अब जरा और आगे बढ़िए। देखिए, अगर आसिम मुनीर साहब ने बाजवा की सोच को कंटिन्यू किया तो उनको भी वही हासिल होगा जो बाजवा को हासिल हुआ है। ये सीधी सी बात है। गुड एटीट्यूड, गुड रिजल्ट, बैड एटीट्यूड, बैड रिजल्ट्स। उनको चाहिए कि पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएं, बाजवा की तरह इनके दाम में ना आए,
اگر ان کے دام میں آئے تو پاکستان کو نقصان ہے, پاکستان کی معیشت کو نقصان ہے. اور ایک ایسے موقع پہ عاصم منیر صاحب آئے ہیں کہ جب پاکستان بہت ہی ڈسائسو مومنٹ سے گزر رہا ہے. دیکھیے پاکستان کا سیاسی نظام ابتر ہو چکا ہے, برباد ہے. معاشی نظام ختم ہو چکا ہے, اور معاشی بہتری کے لیے سیاسی استحکام چاہیے ہوتا ہے. اس وقت سیاسی استحکام حاصل کرنے کے لیے, معاشی ترقی حاصل کرنے کے لیے ایک نام ہے جو آپ کے کام آ سکتا ہے, عاصم منیر صاحب. یہ چور ڈاکو لٹیرے نہیں, جس کے ہاتھ میں 90% عوام ہے, اور اس کا نام ہے عمران خان. آپ کو چاہیے کہ اگر ماضی میں کوئی تھوڑی سی دل خراشیاں رہی ہوں تو ان کو دور کیجئے پاکستان کی خاطر. آپ ہیرو بن سکتے ہیں عاصم منیر صاحب, ہیرو بن سکتے ہیں آپ. جتنے داغ اور دکھ انہوں نے باجوہ نے ہمیں دیے ہیں, ان کو سب کو آپ دھو سکتے ہیں اگر آپ عمران خان کے ساتھ مل کے سیاسی استحکام حاصل کرتے ہوئے معاشی ترقی پہ پاکستان کو لے جائیں تو یہ قوم ہمیشہ آپ کو یاد رکھے گی. اچھا لوگ دیکھیے, پاکستان میں آرمی چیف کی تعیناتی ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہی ہے. اندر فوج میں بڑی سیاست چل رہی ہوتی ہے جس کا علم باہر والوں کو تو نہیں ہوتا ہے, اور اس مرتبہ یہ چونکہ بہت زیادہ ابھر کے سامنے آئی ہے تو آپ کو کچھ باتیں پتہ چلی ہیں. کچھ لوگوں نے اب ریسرچ کرنا شروع کی ہے کہ یار یہ مسئلہ آج سے نہیں ہے, بہت پہلے سے ہے. یقین کیجئے ایوب خان کے دور سے اگر آپ لے کے چلنا شروع کریں, آپ کو یاد ہے ایوب خان صاحب نے اسکندر مرزا صاحب کے منہ پہ 2-4 پنچ لگوائے اور ان سے استعفیٰ لے لیا تھا, اور پھر آگے حکمران بن گئے تھے. اچھا, اس سے پہلے کہ وہ کمانڈر ان چیف بنتے ہیں ایوب خان صاحب, اس سے پہلے کہ افتخار خان غالباً ان کا نام تھا, ان کو لیاقت علی خان نے نامزد کر دیا تھا. پھر وہ ہوا یہ کہ بدنصیبی سے کہ ان کی فلائٹ لاہور سے کراچی جا رہی تھی تو وہ حادثے کا شکار ہو گئی. آج تک کسی نے انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ وہ حادثے کا شکار کیوں ہوئی؟ اب کر کے دیکھ لیجئے. کیا کتنے لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ جنرل افتخار خان سے جب بھی یہ ملنے کی خواہش کرتے تھے ایوب خان تو وہ کتراتے تھے, ڈرتے تھے ان سے. کیوں؟ اور ان پر ایوب خان یہ الزام لگاتے تھے کہ ان کو تو نہیں بنانا چاہیے, یہ تو برٹشر کے چہیتے ہیں, یہ وہ بڑی لمبی باتیں ہیں. اس وقت بھی یہی صورتحال تھی. وہ جب ان کا جہاز گر گیا یا گروا دیا گیا تو یہ پھر جو ہے کمانڈر ان چیف بنے, اس کے بعد صدر پاکستان بنے. پھر جو کچھ انہوں نے 10 سال تک کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. جاتے ہوئے وہ پاکستان کا مقدر ایک جانے پہچانے شرابی ڈھنڈاری جس کو کام کرنے کی عادت ہی نہیں تھی, اس کے حوالے جان بوجھ کر گئے. اس پہ ریسرچ کیجئے, فائنڈ آؤٹ کیجئے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا. پاکستان سے دوستی کی تھی یا دشمنی کی تھی؟ یہ کردار ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں رہے ہیں. اچھا, آپ کو یاد ہے کہ ایوب خان کے انڈر میں کتنی مرتبہ وزیر اعظم ان کے دور میں بدلے گئے؟ 7 وزیر اعظم, اور ہر وزیر اعظم کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک کہانی, محلاتی سازش تھی. ریسرچ کیجئے اور فائنڈ آؤٹ دا فیکٹس. اچھا صاحب دیکھیے, کچھ ہی کریکٹر ایسے گزرے ہیں فوج میں جنہوں نے دیانتداری کا ثبوت دیا ہے, جیسے عبد الوحید کاکڑ صاحب. کاکڑ صاحب شاید میرے خیال میں غالباً واحد ہی ہوں گے جنہوں نے اپنا ٹرم مکمل ہونے کے بعد کہا کہ نہیں, مجھے کوئی ایکسٹینشن نہیں چاہیے, and I'm going home. اچھا, تو میں آپ سے بیسیکلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آرمی چیف کا مسئلہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے ذرا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ رہا ہے, لیکن یہ جو نون لیگ ہے اور یہ زرداری کم کرتے ہیں, یہ نواز شریف اور یہ ان کے بھائی جو ہیں یہ برباد کر دیتے ہیں, لوگوں کو برباد کر دیتے ہیں صرف اپنی دولت کے لیے, اپنے مقاصد کے لیے. ایک دن انہوں نے ایک ایسے صاحب کو بھی معاف کیجیے گا, آرمی چیف بنوایا جو چند گھنٹوں کے لیے, جن کے نصیب میں لکھا تھا چند گھنٹوں کے لیے کہ وہ آرمی چیف بنیں گے. وہ تھے جناب ضیاء الدین صاحب. ان کا قصہ سن لیجئے کہ مشرف صاحب, آپ کو سب پتہ ہے, سری لنکا سے آ رہے تھے. اس دوران میں انہوں نے ان کو, کوئی کہتا انارکلی سے وہ تمغے خرید کے لائے تھے, وہ جھوٹے سچے لگا کے ان کی نیوز چلوا دی ٹی وی پہ کہ صاحب وہ جو ہے وہ نئے آرمی چیف جو ہیں یہ وہ ہوں گے.
وہ صاحب ایک بلا کا تیز آدمی تھا جس کا نام مشرف تھا. اس نے اوپر بیٹھ کے ہی اپنے لوگوں کو کہا کہ جاؤ اور قبضہ کرو, اس جگہ پہ چھاپے مارو. انہوں نے ٹی وی, پاکستان ٹیلی ویژن پہ جہاں سے خبر نشر ہو گئی تھی, وہاں جا کے قبضہ کر لیا. تو وہاں کے پی ٹی وی کے جو اس وقت کے چیئرمین تھے, یہ بڑی عجیب سی بات ہے, اس کو سن کے دوستوں کو بہت ہنسی آتی ہے کہ غالباً وہ یہ تھے, یہ جو ہیں جو کہتے ہیں کہ میں شیروانی کا بٹن بھی نہیں دوں گا, کیا نام ہے ان صاحب کا, یہ اس کے چیئرمین تھے بہرحال ٹی وی کے. تو حسین نواز نے ان کو فون کر کے کہا کہ صاحب آپ نے یہ کیا کیا, خبر آنی کیوں بند ہو گئی ٹی وی پہ, خبر چلائیے. تو انہوں نے کہا جی میں دیکھتا ہوں. اچھا, پھر فون کیا, انہوں نے کہا آپ خبر چلائیے. تو انہوں نے کہا صاحب یہاں جو ہے نا وہ ہو گئی, آرمی آ گئی ہے. تو کہنے لگے آرمی آ گئی ہے, لیکن آپ دیکھیے ہم نے آپ کو پی ٹی وی کا چیئرمین بنایا ہے, ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ خبر چلائیے کہ ضیاء الدین صاحب جو ہیں وہ ہیں اب آرمی چیف. اس نے کہا ان سے دیکھیے صاحب ایسا ہو گیا ہے کہ وہ لمبی لمبی گنز لے کے آ گئے ہیں اور بالکل سامنے کھڑے ہیں, اب ہم خبر کیسے چلائیں. تو کہنے لگے ارے آپ شہادت سے ڈر رہے ہیں, آپ کو شہادت کا موقع ملا ہے, آپ پرویز صاحب شہادت کا موقع ضائع مت کیجئے, آپ بس خبر چلائیے ہماری. یہ لوگوں کو شہید کروا دیں گے. اس سے کہہ رہا ہے یہ نواز حسین کہ تو آپ کو موقع ملا ہے شہید ہونے کا, آپ اس کو ٹھکرا رہے ہیں. یعنی آپ مرتے مر جائیے, ہماری خبر چلائیے تاکہ ہم پیسہ بنائیں, ہم اقتدار میں رہیں. یہ اس قماش کے لوگ ہیں. اب یہ سارے واقعات جو ہیں یہ عاصم منیر صاحب کو پتہ بھی ہوں گے, وہ اس میں رہ چکے ہیں ISI میں, اور لیکن بہت سے لوگوں کو بہت کچھ پتہ ہوتا ہے, لیکن اس کو ریکال کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اب جو لوگ پاکستان کی طرف, جو پاکستان کے چاہنے والے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ ان کے گرد رہتے ہوئے ان کو ان باتوں سے آگاہ کرتے رہیں کہ دیکھیے یہ جو لوگ آپ سے ایسے بولتے ہیں نا, خاص کر کے یہ برادران جو ہیں, ان کو بڑا میوزک آتا ہے, یہ آپ کو تباہ کر کے دم لیں گے. یہ اپنے مقصد کے علاوہ کسی سے سلام دعا بھی نہیں رکھتے ہیں, اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ شروع سے ہے. اگر کوئی نواز شریف کو اچھا جوک سنا سکتا ہے یا کوئی پیسے کا ذریعہ بن سکتا ہے اس کے لیے, شہباز شریف کے لیے, یہ صرف اس سے سلام دعا رکھتے ہیں, اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا جینے کا, پیسے کا حصول, اقتدار کا حصول, اور اس کے لیے لوگوں کو استعمال کرنا. اتنے لوگوں کو یہ استعمال کر چکے ہیں, وہ جیلانی صاحب سے لے کر ضیاء الحق سے لے کے گھومتے ہوئے باجوہ تک چلے آئیے, کتنے جنرلز کو انہوں نے جو ہے برباد کیا ہے, اور کتنے ججز کو انہوں نے برباد کیا ہے, پھر ان کی فلمیں بھی بنا لیتے ہیں. بہت بدماش ہیں, ان سے بچنا چاہیے. اور پاکستان کو سیاسی جو استحکام چاہیے, جو معاشی ترقی چاہیے, اس کے لیے میرے خیال میں عاصم منیر صاحب کو عمران خان کے ساتھ بڑھ کر کام کرنا چاہیے, ڈٹ کر کام کرنا چاہیے. اس وقت 90% عوام آگے بڑھنے کے موڈ میں ہیں, عمران خان کے ساتھ ہیں. عاصم منیر صاحب وہ کیجئے جو پاکستان کے حق میں بہتر ہے. خواتین و حضرات, اگر آپ میری خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اپنے لیے نہیں, میرے لیے نہیں, پاکستان کی بہتری کے لیے اس کو شیئر کیجئے, اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.